पिछले जुमअतुल मुबारक को गुफ्तगू का आगाज़ किया था सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह सल्तनत उस्मानिया के 7वें खलीफा सुल्तान थे, अज़ीमुश्शान सुल्तान। और ये ज़माना सल्तनत उस्मानिया के बामे उरूज का ज़माना था। सल्तनत उस्मानिया के सारे खुलफा लायक एहतराम है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह काबिल ज़िक्र इसलिए है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को पूरा करने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स के ऊपर फ़ख्र फरमाया वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह था। यानी ऐसी किस्मत अल्लाह ताला ने सुल्तान को अता फरमाई। तो इसलिए ये महीना, इसी महीने के अंदर 21 जमादिउल अव्वल को, यानी जिस महीने के अंदर हम बैठे हैं, 21 तारीख को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में बिशारत दी थी। वो बिशारत 21 जमादिउल अव्वल को पूरी हुई और उसको पूरा करने वाला ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह था। पिछले जुमअतुल मुबारक को गुफ्तगू हुई, उसके अंदर दो चीज़ें जो बड़ी अहम थी तबलीग दीन के हवाले से, वो मैं गुजारिश करता हूँ। उसके बाद हम सुल्तान की तरफ आते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। पिछले जुम्मतुल मुबारक को इसकी तशरीह वग़ैरह, शान नुज़ूल सारा कुछ बयान हो चुका। उसी तनाज़ुर में तबलीग दीन के हवाले से, यानी इस आयत मुबारक में दो चीज़ों का अल्लाह ताला ने बयान किया है, एक जिहाद का और एक दावत दीन का, कि जब तुम जिहाद और दावत दीन छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। यानी ज़िल्लत की ज़िंदगी का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, जैसा कि इस मौजूदा हाल की घड़ी के अंदर मुसलमानों की हालत है। मुसलमान, पुराने मुसलमानों में और आज के मुसलमान के अंदर फ़र्क ये है कि कमाना, रोज़गार, शादी ब्याह, बच्चे पैदा करना, रिश्ते निभाना और घर बार बनाना, जायदादें बनाना, ये सारी चीज़ें हमसे पहले मुसलमानों ने भी की हैं। ये नहीं कि वो सारा दिन मस्जिद में बैठे रहते थे, वो भी कारोबार करते थे, हमसे ज़्यादा बड़े कारोबारी लोग थे। उन्होंने भी शादियाँ की हैं। हम एक शादी करके उसमें फंस जाते हैं, सारी ज़िंदगी उससे निकला नहीं जाता। और उन्होंने वो 4-4 शादियाँ करते थे, इसके बावजूद खुशहाल थे, आसूदा ज़िंदगी गुजारते थे। इसका मतलब ये है कि एक शादी वाला जो है वो फंस जाता है, और अगर एक शादी से ज़्यादा कर ली जाए तो अल्लाह ताला की रहमत आती है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि एक शादी से बढ़ के आगे कदम उठाएं और आगे मज़ीद शादियां करें। तो उन्होंने शादियां भी की, उनकी औलादें भी बहुत ज़्यादा होती थी और वो आसूदा हाल भी थे, मेहनती भी हमसे ज़्यादा थे। फिर वक्त ने पलटा खाया, हमारे दिमागों में डाल दिया गया कि जी शादी करोगे तो तुम्हारे पास वसाइल कहाँ से आएंगे। फिर यानी सबसे बड़ा हथियार जो है वो खौफ है, इंसान को डराया जाए। इंसान जब खौफ ज़दा होता है तो खौफ ही इंसान से सारे गलत फैसले करवाता है। इंसान को खौफ ज़दा कर दिया गया कि तुम शादियां करोगे तो वसाइल नहीं है तुम्हारे पास, भूखे मर जाओगे। तो आज का नौजवान, पहले एक शादी कर लेते थे, आज का नौजवान एक शादी करने से भी डर रहा है। वो समझता है कि जी शादी तब करूँगा जब कारोबार मेरा सेट हो जाएगा, सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे, मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा बन जाएगा, उसके बाद शादी की तरफ जाऊंगा, वगरना अगर ऐसे ही मैंने शादी कर ली तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो अल्लाह ताला का वादा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरा है, कोशिश तुम्हारी है। अब ये कहें कि जी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना है, हम हाथ पे हाथ रख के शादी करके फिर हमने सफ़ेद कपड़े पहन के पूरे मोहल्ले में फिरना है, होंडा 125 लेके, तो अल्लाह ताला का ज़िम्मा है रिज़्क़ देना, तो वो राज़िक़ है, वो रिज़्क़ देगा। तो ऐसे नहीं देगा। रब ने फरमाया कि तुम कोशिश करो, रिज़्क़ मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तुम्हें दूंगा। एक शादी करोगे तब भी दूंगा, 10 कर लोगे तब भी दूंगा। तो उनका भरोसा रब की ज़ात पे था, तो वो रिज़्क़ की वजह से उन्होंने हुज़ूर की सुन्नत से मुँह नहीं मोड़ा। सो उन्होंने शादियाँ की, अल्लाह ताला ने उनको वाफिर मिक़दार में माल दिया, हमसे ज़्यादा आसूदा हाल और तगड़े थे।
پھر آ گئی اولاد کی باری، تو اولاد کے بارے میں ڈرایا گیا ہمیں بچے 2 ہی اچھے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کہ جی بچے زیادہ ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وسائل بھی زیادہ لگیں گے، تمہاری تنخواہ تھوڑی سی ہے تو 2 بچے اس سے زیادہ پالنا مشکل ہے، اور اللہ کے بندے تو تھوڑی پالتا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا کون ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ اگر کائنات کے اندر رزق صرف صاحب عقل کو ملتا ہے تو کائنات کے سارے بے وقوف مر جاتے، لیکن بے وقوف بھی کھا رہے ہیں، عقل مند بھی کھا رہے ہیں، جو ذہین فتین ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اور جو جن کا دماغ کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دے رہا ہے، بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ ہاں یہ جو تقسیم ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات گڑبڑ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ رزق اس نے دیا ہے، وسائل وافر مقدار میں رب نے پیدا کر دی ہیں، تقسیم کرنے والے جو ہمارے حکمران ہیں یہ خرابی ان کی ہے، وہ تقسیم نہیں کر رہے۔ تو پھر اولاد کے بارے میں ڈرایا گیا کہ جی اولادیں زیادہ ہوں گی تو پھر تم مارے جاؤ گے۔ ان کی اولادیں بھی بہت زیادہ، 40 50 بچے نارمل تھے ان کے، اتنے بچے ہوتے تھے، اتنا بڑا بڑا خاندان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکا نہیں مارا، اولادیں زیادہ تھیں مگر وہ آسودہ حال رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا آپ شادی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جی آپ خاندان دیکھتے ہیں، رنگ نسل دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں ظاہری، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو، ایک کہ وہ دیندار ہو، نمبر 2 وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیا کرنے والی ہو جی؟ نہ کرے ہو تو سی آنکھوں تو صحیح نا جی، یعنی اسلام میں زیادہ بچے پیدا کرنا معیوب نہیں ہے، حضور نے تو خود اس کی ترغیب دی ہے کہ جی بچے زیادہ پیدا کرو۔ تو جی بچے بھی ہو گئے، بیویاں بھی زیادہ ہو گئیں، کثرت اولاد بھی ہے، کثرت ازواج بھی ہے، اس کے باوجود ہم سے پہلے والے مسلمان آسودہ حال تھے، خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ وہ ہمیں ڈرایا گیا، ہم ڈرتے ڈرتے ایک شادی پہ ہیں، اب ایک سے بھی انکاری ہیں، ڈرتے ڈرتے 2 بچوں پہ ہیں، اب 2 بچے بھی پیدا کرنے کو، یہ یونیورسٹی اور کالجوں کی جو مخلوق ہے نا، جو نئی ایٹم آ رہی ہے، یہ 2 بچے پیدا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اتنا ڈرایا گیا، ہمیں خوف دل کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو وہ پہلے والے سارا کچھ کر کے آسودہ حال تھے، ہم اتنے ڈر کے سکڑ کے پھر بھی ہمارا سانس مشکل سے آتا ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ سارے کام پہلے والے مسلمانوں نے کیے، ہم سے زیادہ بہتر کیے، اور ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہم ڈر کے اپنے آپ کو سمیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود فرق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ تو دیا ہے، ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی زیادہ ہوتی تھیں، مال بھی ان کے پاس تھا، وہ مال بھی کماتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ دنیا داری بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، مال و اسباب بھی بناتے تھے، مگر اس کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے تھے کہ جی میری زندگی کا مقصد مال کمانا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ جی ایک گھر بنا جاؤں، میری زندگی کا مقصد ہے اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ یہ مقصد ان کے نہیں تھے۔ کمانا تو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کمانا ہے، رزق حلال، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مال کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ ہم برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا مقصد مال بن گیا ہے۔ مقصد کسی کا شادی ہے کہ جی فلاں جگہ اگر شادی ہو جائے تو میرے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے، مقصد ہے کہ جی اتنے بیٹے ہو جائیں، بیٹی کوئی پیدا نہ ہو تو پھر میں خوش ہوں، مقصد ہے کہ جی مکان بن جائے، مقصد ہے کہ جی فلاں زمین لے لوں، یہ مقصد ہے زندگی کے۔ تو ان کے مقاصد عظیم تھے، ہمارے مقاصد جو ہیں وہ ہیں، مقاصد ہی ذلیل ہیں، تو ان مقاصد کے پیچھے ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کام کرتے رہو، مگر ان 2 چیزوں سے منہ نہیں موڑنا۔ نمبر 1 جہاد سے منہ مت موڑنا، اور نمبر 2 تبلیغ دین سے منہ نہیں موڑنا۔ جس دن تم نے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دی، ترک کر دیا، اور جس دن تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا، اس دن سے سمجھو تمہارا زوال ہے، اور ہم حالت زوال میں بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ جو موجودہ زمانہ ہے، یہ مسلمانوں کا حالت زوال والا زمانہ ہے۔ رہ گئے عیسائی، تو ایک مثال عیسائیوں کی دیتا ہوں، بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جن کا مقصد ہوتا ہے، جن کا کوئی نظریہ اور سوچ اور کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کے کام کرنے میں اور بنا مقصد کے ایمی اونٹ بیل گائے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارنے والوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بات بڑی اہم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کن کو تھی؟ یہودیوں کو تھی۔
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو مصلوب یعنی شہید نہیں کیا گیا، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی تھی یعنی قتل کر دیا گیا تھا۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق مان لیں تو قتل کیا کس نے ہے؟ یہودیوں نے کروانے والے، سازشیں کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، انہی نے ساری یہ گیم رچائی، انہی نے سارا کچھ یہ کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل عرصہ تبلیغ کی، اس تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھی بنے۔ ان کو یعنی حضور کے ساتھی ہوں تو ہم ان کو صحابی کہتے ہیں، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ساتھی تھے، ان کو حواری کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے 12۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کہیں خود جاتے تھے اور کہیں تبلیغ کرنے کے لیے ان 12 جو آپ کے صحابہ تھے یا آپ کے حواری تھے، ان 12 میں سے کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تھے یا گروپ بنا کے بھیجتے تھے کہ فلاں علاقے میں جاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے آؤ۔ وقت آیا ارض فلسطین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اس وقت فلسطین کے اوپر حاکم جو تھا وہ یہودی بادشاہ تھا ہیرودس، اس کی حکومت تھی، اور یہ قیصر روم اس کے ماتحت تھا۔ ہیرودس نے قیصر کے کان بھرے کہ جی عیسیٰ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ جس طرح کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ کان بھرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اے جرے پاکستان دی مسجداں تے مدرسے نے اے حکومت وقت واسطے خطرہ نے، تو پھر حکومت ایکشن لیتی ہے۔ آ جا کے اور کسی جگہ تے زور چلدا نہیں، پھر مسیتاں تے مدرساں تے چلدا ہے۔ تو وہ بادشاہ نے، یہودی بادشاہ نے قیصر روم کے کان بھرے کہ عیسیٰ کا زندہ رہنا اور اس کی یہ دعوت جو ہے یہ تمہاری حکومت ہلا دے گی۔ اس نے کان بھرے، حتیٰ کہ اس قیصر روم نے جس کا نام اوغسطس تھا، اس نے حکم دیا کہ عیسیٰ کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں سزائے موت کی وہ صلیب ہوتی تھی، اسی کے اوپر لٹکایا جاتا تھا۔ آگے پھر کیا ہوا یہ قرآن بیان کرتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل الگ ہے۔ وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، مقصود کچھ اور ہے سنانا۔ اگر واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آگے، اس سے آگے آپ قرآن مجید کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس بادشاہ نے حکم جاری کیا، اس حکم کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ جو بھی ہوا قرآن کا فیصلہ سچا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اوپر چلے گئے، اللہ کے پاس واپس چلے گئے، تو آپ کے 12 حواری تھے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ بیٹے ہوں، باپ فوت ہو جائے تو بچوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ جی ایک باپ کا آسرا تھا وہ گیا ہے تو ہم اب کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی تلوار لے کے گلی میں نکل آئی تھی کہ جس نے کہا کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا، میرا نبی زندہ ہے۔ یعنی جب اتنی بڑی ہستی اس دنیا سے جاتی ہے تو جو اس کے ماننے والے فالور ہیں، ایمان لانے والے، ان کے لیے مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ قربان جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر کہ وہ اللہ کے نبی تو گئے مگر انہوں نے اپنے حواس قائم رکھے، اپنی وہ نبی کی جو ایک لائن نبی دے کے گئے تھے دین کی دعوت دینے کی، وہ نہیں چھوڑی۔ آگے پھر خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی من مانیاں بیچ میں دین کے اندر شامل کر لی، ایک الگ چیپٹر ہے، مگر انہوں نے جد و جہد کی۔ جد و جہد کیا ہے؟ جو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس چیپٹر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا آرڈر قیصر روم کا تھا۔ روم میں بیٹھا ہوا شہنشاہ اس نے آرڈر جاری کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے تو ان 12 حواریوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ جس زمین سے آرڈر ہمارے نبی کے خلاف نکلا ہے اسی زمین پہ جائیں گے، وہاں جا کے اپنے نبی کی دعوت دیں گے اور ان کو اپنے دین پہ لے آئیں گے۔ انہوں کہندے نے سینہ تان کے میدان اچ کھلو جانا، نہیں جی وہ ہمیں مارتے ہیں تے مار دیں تے پھر نس جاندے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جی تبلیغ کرنے والی جماعتوں کو باہر جا کے عالم کفر میں تبلیغ کرنی چاہیے۔ وہ آندے نے نہیں جی وہاں مسائل ہیں، تے مسائل ہیں تے پھر تسی گھر بیٹھ جاؤ، کرو ہی نہ۔ حضور نے نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے میلوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے،
ایویں تے گالاں نہیں نہ پہندیاں، یہ صرف سنانا آسان ہے کہ جی حضور دعوت دیتے تھے دین کی اور آگے سے پتھر پڑتے تھے، تو آپ پتھر کھائیں نہ جا کے، یا تو دین کی دعوت کا دعویٰ نہ کریں، اگر کیا ہے تو پھر جا کے حقیقی معنوں میں کریں، جا کے کافروں کو کریں تبلیغ، ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ دین کا نام بھی لیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 حواری بیٹھ کے انہوں نے طے کیا کہ جہاں سے ہمارے نبی کے قتل کا فرمان جاری ہوا ہے اسی زمین پہ جائیں گے، بھیس بدل کے جائیں گے، طریقہ دین کی دعوت کا طریقہ بدل لیتے ہیں مگر مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہ 12 حواری تیار ہو کے مختلف طریقوں سے، مختلف ہنر لے کے، مختلف فن لے کے، مختلف شکلیں بنا کے وہ روم کے اندر داخل ہوئے۔ جب روم کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ مال نہیں کمایا۔ مال جی، اب یہ نہیں کہ وہ بھوکے بیٹھے رہتے تھے یا انہوں نے آستانہ کھولا ہوا تھا تو لوگ آ کے دم درود کرواتے تھے اور پیسے دے جاتے تھے، نہیں، مال تو کمایا انہوں نے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے نا جی، مگر مقصد مال کو بنا لینا یہ الگ شے ہے۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا روزگار بھی جو فن ان کے پاس تھا وہ دکانیں کھولیں، اپنا فن بھی وہاں پہ آزمایا، اور اس فن کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ بھی انہوں نے وہاں شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ سرزمین جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری ہوا تھا وہاں پہ آ کے عیسائیت جو ہے وہ پھیلتی چلے گی حتیٰ کہ آخر پہ قسطنطین نام کا بادشاہ آتا ہے۔ اس روم کے اندر اتنی عیسائیت پھیل چکی تھی کہ اس عیسائیت نے اس بادشاہ کو بھی متاثر کیا، اور حتیٰ کہ یہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے باقاعدہ طور پہ عیسائیت قبول کی۔ جب قسطنطین نے عیسائیت قبول کی تو اس کے عیسائیت قبول کرنے سے روم سارے کا سارا عیسائی ہو گیا۔ اس طرح مسلمانہ دے مولوی جان ہاں جا کے کرن تبلیغ، بھئی ہمارے پاس تو وسائل نہیں، ہم تھوڑی یورپ کے اندر جاتے ہیں، اے جڑے پیر تے مفتی تے مفکر اسلام تے مناظر اسلام تے ہر دوسرے دن اے جی کامیاب یورپ کے کامیاب تبلیغی دورے سے واپسی پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے پوچھو کیڑی تبلیغ کر کے آئے ہو۔ یہ پاکستانی جتنے جاتے ہیں تبلیغ کے نام پہ یہ وہاں چندہ کرنے جاتے ہیں، جڑے باہر تسی ہوندے ہو یا تھوڑے رشتہ دار نے انہوں نے پوچھ لو، بڑی بڑی گینگ ہے، لابیز بنی ہوئی ہیں باہر یورپ میں جا کے، کوئی دین دعوت وغیرہ تبلیغ اسلام کوئی شے نہیں، یہ بڑے بڑی پگڑیوں والے، آستانوں والے، بڑی بڑی گدیوں والے، یہ سارے یورپ میں چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جس طرح ایتھے چندہ کرنے ہیں، ایتھے چندہ کرنا گے تو 100 روپیہ دے دو گے، اوتھے $1 بھی کوئی دے دیتے بیجا ہو جاندی بندے دی۔ تو فرق یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری گئے ہیں، انہوں نے پوری جہاں سے ان کے نبی کے خلاف حکم نامہ جاری ہوا تھا حکمت اور دانائی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اس پوری اسٹیٹ کو، پوری ریاست کو، پورے ملک کو عیسائی کر دیا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری طرف مسلمان ہے، مسلمان کو مقصد دیا گیا ہے کہ تم نے مال کمانا ہے۔ جس کے پاس ہزاروں کی آمدن ہے وہ کوشش میں ہے کہ لاکھوں میں آنی چاہیے، لاکھوں والا کروڑوں کے چکر میں ہے، کروڑوں والا اربوں کے چکر میں ہے، جنہوں نے پورا ملک کھایا وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہڑپ کر جائیں۔ یعنی ایک حد ہے نا، کتنا کمانا چاہتے ہو، کتنا ایک لے کے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا 2 حریث ہیں کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنا آ جائے ان کا پیٹ فل نہیں ہوتا۔ کون کون حریث؟ حضور نے فرمایا ایک علم کا طالب ہے، جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، وہ ایک کتاب پڑھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک اور پڑھوں تو تھوڑا علم اور زیادہ ہو جائے، پھر وہ اور پڑھتا ہے، پھر اور پڑھتا ہے، یعنی ساری زندگی وہ علم حاصل کرنے میں اسی کوشش اور جد و جہد میں لگا دیتا ہے۔ اور دوسرا مال کا حریث ہے، جس کو شوق ہے کہ جی مال میرے پاس جمع ہو، تو وہ جتنا مال کماتا جاتا ہے ہرس بڑھتا جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تو مال کی محبت میں، مال کے کمانے کے چکر میں بھاگتے رہو گے حتیٰ کہ آنکھ تمہاری تب کھلے گی جب قبر کی اندھیری رات سامنے ہوگی، پھر تم سمجھو گے کہ ہم کیا کما کے لائے ہیں واپس۔ وہ شے جو تم کما کے لائے ہو قبر میں تو وہ چلتی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اتنے منظم ہو کے گئے، انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا، مقصد بنا کے انہوں نے وہ مقصد حاصل کیا۔ دوسری طرف یہی ایک مثال مسلمانوں کی بھی ملتی ہے۔ مسلمانوں کی مثال کیا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ
تاج تھا مسلمانوں کا، آج تک مسلمان اپنی اس ریاست اور اس ملک کے اوپر فخر کرتے ہیں، غرناطہ، اندلس جس کو کہتے ہیں آپ۔ ہر ناکامی سے کوئی نہ کوئی کامیابی کی چنگاری نکلتی ہے۔ بربر قبائل افریقہ کے، وہاں اسلام کی روشنی نہیں تھی، مختلف لوگوں نے، مختلف شخصیات نے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی، مگر بربر کے لوگ، بربر قبائل کے لوگ جو تھے وہ بڑے متفق اور اس چیز کے اندر بڑے متشدد تھے، باہر کے بندے کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، نفرت کرتے تھے باہر کے لوگوں سے۔ جب اندلس اسپین کے اندر مسلمانوں کی ریاست کا سورج غروب ہوا تو ایک آستانہ تھا، ساقیۃ الحمراء۔ اے آستانے پرانے وقت اس طرح دے آستانے نہیں سی ہوندے کہ تسی جاؤ دم درود کروا لے ہو، تویز سویز لے آؤ تے پیر صاحب نو پیسے دیو۔ وہ پرانے آستانے جو تھے وہ تبلیغ کرنے والے تھے، وہ آستانہ ہوتا تھا۔ تو وہ ایک سلسلہ قادریہ کا آستانہ تھا، قادری سلسلے کے۔ ان کی کوشش عرصہ دراز سے تھی کہ بربر قبائل کو اسلام کی دعوت، مسلمان کیا جائے۔ جب اندلس ڈوب گیا سورج اس کا، تو اندلس کے اندر جو مسلمان تھے وہ بڑے ہنرمند تھے، بڑے قابل لوگ تھے۔ اگر کوئی مستری ہے تو بڑا قابل مستری ہے، کوئی اگر لوہار ہے تو بڑا قابل لوہار ہے، یعنی جو بھی جس فن کا بھی بندہ ملتا تھا، مسلمانوں کو وہ دور عروج تھا، تو لوگ بڑے ماہر لوگ تھے اپنے اپنے فن کے اندر۔ یہ ساقیۃ الحمراء کے پیر صاحب نے یہ کیا کہ وہ ہنرمند لوگوں کو پکڑا، ان کو پکڑ کے دین سکھایا، دین کی دعوت دینے کا طریقہ سکھایا، اپنے سلسلے میں شامل کر کے پھر ان کے سامنے مقصد رکھا کہ ہم چاہتے ہیں آپ بربر قبائل کے اندر جائیں اور مسلمان بن کے، مبلغ بن کے حالت میں نہ جائیں، آپ مستری بن کے چلے جائیں، آپ مزدور بن کے گھس جائیں ان کے اندر، آپ درخان بن کے، کارپینٹر بن کے اندر گھس جائیں، آپ اپنا فن سامنے رکھ کے ان کے اندر گھس جائیں۔ یہ سارے یہاں سے ٹولیوں کی شکل میں ساقیۃ الحمراء سے نکلے، بربر قبائل کے اندر جا کے گھل مل گئے، اپنے اپنے فن کے ماہر تھے۔ کسی بھی فن کا بندہ ماہر ہو تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ان کے پاس فن تو تھا، فن کی وجہ سے ڈیمانڈیں بڑھی، تو ڈیمانڈوں کی وجہ سے ان کے نخرے بھی بڑھ گئے۔ تو جب نخرے بڑھے، ڈیمانڈ ہے ان کی، لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے کہ نہیں جی گھر دا کم کروانا ہے تو فلاں مستری ٹاپ دے او دے کول کروانا ہے، اس تو ہٹ کے کسی کول نہیں کروانا۔ تو اس طرح جب ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، قدم جم گئے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے چاہنے والوں کو دین کی تبلیغ کرنی شروع کر دی، لوگوں کو پکڑ کے مسلمان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طریقہ تھا، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ اس وقت افریقہ کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ بربر قبائل کو مسلمان کرنے والے سلسلہ قادریہ کے یہ درویش تھے، جنہوں نے جا کے اتنی محنتیں مشقتیں کر کر کے ان کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ یعنی جب آپ مقصد بنا لیتے ہیں، آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ جی یار یہ کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ مبلغ بن کے نہ جائیں، لوگ قبول نہیں کریں گے۔ آپ مولوی کی شکل لے کے نہ جائیں، آپ دنیا دار بن کے بیٹھ جائیں، دین کی بات کریں۔ دین تو ہم سب کا ہے۔ تو جنہوں نے دین کی دعوت دی، انہوں نے ہر طریقے سے دی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بندہ دین کی بات سنے، سمجھے اور مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تمہارے لیے عام ہیں، ایک جہاد اور دوسرے نمبر پہ دین کی دعوت۔ تو یہ گفتگو چل کے اس لیے آئی کہ یہاں سے قسطنطین، جس کے نام سے پھر یہ شہر بنا قسطنطنیہ، قسطنطنیہ جس کو اس زمانے میں، آج کے زمانے میں استنبول کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ترکی کا شہر ہے نا جی استنبول۔ استنبول کا اصل نام جو ہے وہ اسلام بول تھا۔ کیا نام تھا جی؟ اسلام بول۔ لیکن اسلام بول بولنے میں مشکل ہے، یعنی عجیب سا لگتا ہے، تو پھر کثرت استعمال سے پھر اسلام بول آہستہ آہستہ استنبول ہو گیا۔ تو استنبول جو ہے یہ اس کی کہانی ہے، یہ جو پچھلے جمعۃ المبارک سے بھی اور آج کی گفتگو بھی چل رہی ہے۔ اس کی کہانی کیوں سنا رہا ہوں؟ وہ یوں کہہ لیں کہ ایک اتہاس ہے، ایک تاریخ بدلی گئی ہے استنبول کے اندر، قسطنطنیہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جو قسطنطنیہ کی لڑائی کے اندر شامل ہوں گے، حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 700 سال بعد یہ شہر فتح ہوا ہے. 700 سال. اور اللہ کے نبی نے 700 سال پہلے خبر دی تھی کہ کیا ہی وہ وقت ہوگا کہ جب تم قسطنطنیہ کو جا کے فتح کرو گے. حضور نے اس کمانڈر کے اوپر بھی رشک کیا اور اس کمانڈر کی کمان میں لڑنے والی فوج کے اوپر بھی رشک فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا کمانڈر بھی عظیم تھا اور اس کے نیچے لڑنے والی فوج بھی عظیم تھی. تو اب سوال آئے گا کہ جی کون سا کمانڈر تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح تھا. نام محمد ہے، فاتح اس عظیم فتح کی وجہ سے فاتح لگتا ہے، وگرنہ بعض دفعہ مورخ جب لکھتے ہیں تو وہ محمد فاتح پورا نہیں لکھتے، محمد ثانی لکھ دیتے ہیں. تو محمد ثانی بھی یہی ہے، محمد فاتح بھی یہی ہے، یا اگر بعض دفعہ صرف محمد لکھا جاتا ہے تو اس سلطان محمد آیا جی، سلطان محمد سے مراد یہ سلطان محمد فاتح ہے. تو یہ کمانڈر تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کیا. 700 سال تک مسلمان اس قسطنطنیہ کے اوپر حملے کرتے رہے ہیں. 700 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں ہے جی. ہمارا مسلمان چاہتا ہے کہ جی فلاں کام دا آغاز کیتا سی تے تھوڑے عرصے بعد ناکامی ہوئی ہے تے ایدہ مطلب ایسے فیل ہو گئے ہیں. نہیں، کامیابی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی، کامیابی مسلسل جد و جہد سے، کوشش سے ملتی ہے. 700 سال تک مسلمان کوششیں کرتے رہے. 700 سال کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی ہے. سلطنت عثمانیہ کا 7واں خلیفہ سلطان محمد فاتح، اس نے جا کے پھر وہ شہر فتح کیا. سلطان محمد فاتح یہ محمد ثانی 30 مارچ 1432 کو ادرنا میں پیدا ہوا. ادرنا جو تھا یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا جب تک کہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا. قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد سلطان محمد فاتح نے وہ شہر دارالخلافہ ختم کر دیا، اس قسطنطنیہ کو دارالخلافہ بنا، یعنی یہ اس فتح کے بعد ہوا ہے. اس کے والد جو تھے سلطان مراد تھے اور والدہ ہما خاتون تھی. 2 اس کے ادوار ہیں، 2 مرتبہ تخت پہ بیٹھا ہے. پہلا دور اس کا تھا اگست 1444. سلطان کے والد جو تھے وہ درویش طبیعت کا بندہ تھا. اس نے قریب ریاست تھی جس سے خطرہ تھا، اس سے امن کا معاہدہ کیا. امن کا معاہدہ کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے حق میں سلطان مراد جو ہے وہ دستبردار ہو گیا. اس نے اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھایا اور خود جنگلوں میں اللہ اللہ کرنے نکل گیا. ایسا حاکم بھی ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جس وقت اس نے سلطان محمد فاتح کو تخت پہ بٹھایا تو اس کی عمر 12 سال تھی. 12 سال کی عمر میں یہ تخت پہ بیٹھا. ٹھیک 6 مہینے کے بعد ایک پاس ہی ورنا علاقہ تھا، ملک تھا، وہاں سے جنگ کا خطرہ ہوا. جنگ ورنا مشہور ہے تاریخ کے اندر. وہ جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تو بیٹے نے یعنی محمد فاتح نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ آئیں واپس، جنگلات سے واپس آئیں اللہ اللہ کرنے سے، اور آ کے میری فوج کی کمان سنبھالیں، یعنی میدان میں جائیں لڑنے کے لیے. اس نے معذرت کر لی. اب یہ بیٹا حاکم ہے، باپ اس کے نیچے محکوم ہے. تو بیٹے کی بات جب باپ نے نہیں مانی تو پھر سلطان محمد فاتح نے خط لکھا باپ کی طرف. اس نے کہا کہ اگر تو آپ اپنے آپ کو سلطان سمجھتے ہیں تو پھر آ کے اپنی فوج کی کمان سنبھالیں. اگر آپ اپنے آپ کو سلطان نہیں سمجھتے، مجھے سلطان سمجھتے ہیں، تو پھر میرا حکم ہے آ کے فوج کی کمان سنبھالیں. دونوں صورتوں میں آنا پڑے گا. جب وہ خط لکھا تو پھر سلطان محمد مراد جنگلات سے واپس پلٹ کے آیا اور اس نے آ کے کمان سنبھالی. اور یہ جو عظیم الشان جنگ سامنے کھڑی تھی، اس کی کمان سلطان مراد یعنی محمد فاتح کے والد نے کی. اور یہ جنگ جو ہے سلطان مراد کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے جنگ مسلمان جیت گئے. جب جنگ جیتے 2 سال کے بعد جب سلطان مراد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 سال کے بعد پھر سلطان محمد فاتح دوبارہ تخت کے اوپر بیٹھے. یعنی پہلا دور حکومت 6 سے 7 مہینے کا، اس کو پھر بیچ میں گیپ آ گئے، یعنی والد واپس آ گئے. دوسرا دور 1461 کے اندر دوبارہ دوسرا دور شروع ہوا سلطان کا. سلطان کے تخت کے اوپر بیٹھنے کے صرف 2 سال کے بعد اس وقت سلطان محمد فاتح کی عمر 21 سال تھی. بڑے بڑے جرنیل حملے کر کر کے ناکام ہو کے قسطنطنیہ سے واپس پلٹ گئے تھے. صحابہ کرام کے زمانے سے اس کے اوپر قسطنطنیہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے مگر کامیابی نہیں ملی. حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسی ہستی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئی اور قسطنطنیہ کے فصیل کے نیچے ان کا مزار بنایا گیا. آج بھی وہیں پہ ہے.
تو اتنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے کوششیں کی مگر فتح نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان فتح سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پہ رکھی۔ 21 سال کا نوجوان حکومت سنبھالنے کے ٹھیک 2 سال کے بعد اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ قسطنطنیہ بازنطینی حکومت تھی، یعنی عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کا جڑ تھا یہ، یہاں سے یہ اس کی جڑ تھی، یہاں سے شاخیں پھوٹتی تھی۔ اس لیے مسلمان صدیوں سے اس کے اوپر حملے کرتے چلے آ رہے تھے مگر حملے کے اندر کامیابی نہیں ملتی تھی۔ تو سلطان محمد فاتح نے صرف 2 سال کے بعد یہاں کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور اگر تمہیں موقع ملے تو قسطنطنیہ کی لڑائی کے اندر ضرور بے ضرور شامل ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں فاتح بنائے گا۔ وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور اس کی فوج بھی کتنی باکمال ہوگی۔ یہ سلطان محمد فاتح اور اس کی فوج ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یعنی پہلا حملہ جو قسطنطنیہ کے اوپر تھا، اس حملے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری شامل تھے۔ لڑائی لڑتے ہوئے بیماری کی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری وصال فرما گئے۔ آپ نے وصیت کی کہ قسطنطنیہ اس محل کے دیوار کے پاس مجھے دفن کرنا، وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ آخری حملہ یعنی 700 سال کے بعد مسلمان واپس پلٹ کے گئے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہاں کسی شخص نے نشاندہی کی کہ فلاں دیوار کے فلاں مقام پہ فلاں جگہ کے اوپر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک ہے۔ سلطان محمد فاتح نے علاقہ فتح کیا۔ جب شہر فتح کر چکے، فاتح کی حیثیت سے اندر داخل ہونے لگے، تو سلطان محمد فاتح حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر یادگار کے طور پہ اس نے آپ کے نام سے مسجد تعمیر کروائی۔ وہ آج بھی مسجد یعنی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی مسجد وہاں پہ موجود ہے۔ اور شہر کی فصیل کے اوپر یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنا باکمال سپہ سالار ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا، اور اس کی فوج بھی کتنی باکمال ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فتح عطا فرمائی۔ سلطان محمد فاتح کی حیثیت سے جب شہر کے اندر داخل ہوا نا، یعنی 700 سال تک مسلمانوں کو اس شہر پہ فتح نہیں ملی، اور وہ فتح اللہ تعالیٰ نے ایک 20-21 سال کے نوجوان لڑکے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے۔ سفید امامہ باندھے، بہت بڑا امامہ سلطنت عثمانیہ کے خلفاء جو ہے وہ باندھتے تھے، سفید گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے سلطان جب شہر کے اندر داخل ہوا نا، تو دروازے آیا صوفیہ کے اندر جو ہی اس نے قدم رکھا تو گھوڑا روک کے سلطان محمد فاتح نیچے آیا۔ جس زمین کو اتنی نسبتیں حاصل ہیں، سلطان محمد فاتح نے نیچے سے مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اوپر ڈالی۔ لوگ سمجھ گئے، اس کے ساتھ سپاہی، اور وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ایسا لمحہ تھا کہ جس وقت باقی فاتح لوگ جشن مناتے ہیں، جب سلطان نے مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اوپر ڈالی تو اس وقت حالت یہ تھی کہ پورا قسطنطنیہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سلطان کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح اس شان کے ساتھ قسطنطنیہ کے اندر داخل ہوا۔ 3 مئی 1481 کو 39 سال کی عمر میں سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یعنی کل ملا کے 30 سال سلطان نے حکومت کی ہے۔ 39 سال ٹوٹل عمر ہے اور 30 سال حکومت کر کے جا رہا ہے، یعنی وہ بچہ تھا جب مسند پہ بیٹھا ہے۔ میں ترجیحات سمجھانا چاہتا ہوں، ترجیحات اگر آپ تبدیل کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہمارا 30 سال کا 35 سال کا نوجوان جو ہے وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے دھکے کھا رہا ہے۔ مستقبل بنے گا میرا، کوئی آنے والی زندگی سیٹ کر لوں، اس کے بعد کیا پلان ہے جی؟ اس کے بعد شادی کروں گا۔ عید زندگی دا ٹوٹل مقصد ہے کہ جی لائف سیٹ ہو جائے، اچھا سیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد شادی کر لوں گا۔ بس زندگی بس یہی 2 کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ جی تو اپنی لائف سیٹ کر رہے، لائف سیٹ کرتے کرتے تو گٹے گوڑے جواب دے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر شادی کر لی، پھر اس کے بعد جب آپ شادی کرتے ہیں تو پھر آج آ کے یہ حقیقت بن جاتی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اس کے بعد پھر 2 بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ شادی ٹائم سے کریں، شادی محبت نہ کرے، جرے کر کے بیٹھے نو چپ کر کے بیٹھے، نوجوانوں نو بولنا چاہیے اے جرے وڈے نے اے تھانوں برباد کر رہے ہیں، انہاں دی گلاں تے نہ جاؤ۔ بھئی صحابہ کرام سے بڑھ کے فضیلت والا کو بندہ ہے؟
کسی صحابی رسول کو کہیں شادی کرنی ہوتی تھی، کسی بھی شخص کے ذریعے سے پیغام خاتون کو ڈائریکٹ بھیجتے ہیں، ہن کرو اگلے قتل کرا چھڑتے ہیں جی، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، تھانوں وکری غیرت چڑھی ہے، صحابہ تو زیادہ چڑھ گئی، سیدھا پیغام بھیجتے تھے کہ جی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کر لو گی؟ اگر خاتون کو منظور ہے تو جو بسم اللہ، اگر نہیں منظور تو انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، کیا کوئی برادری جاتی تھی؟ یس، کل امہات المومنین کا پڑھ لیں، صرف پیغام جاتا تھا، کسی کے ذریعے پیغام بھیجا خاتون کو کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خاتون کو منظور ہے تو بسم اللہ، نہیں تو بات ختم ہوگی، کسی دوسری کو بھیج دیا۔ انجی ہوتا نا جی، لیکن ہمارے بڑوں نے آگے پتھر رکھ دیے، نہیں جی جی پوری برادری بوے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔ بھئی زندگی لڑکے اور لڑکی نے گزارنی ہے، فیصلہ برادری کر رہی۔ جب سے ان رشتوں کے بیچ برادریاں گھسی ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ شادی کرنا برادری کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی برادری دا کوئی فیسا غورس دا مسئلہ نہیں ہے جڑا کہ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ ہم نے مشکل اس لیے بنایا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کہ دماغ وہی گھس گیا ہے، ہندوؤں والی چیزیں ہمارے دماغوں میں گھسی۔ شادی کو جتنا آسان کریں گے، نوجوانوں کی یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی۔ نوجوان آپ چاہتے ہیں، یہ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پاکستان میں خودکشیاں نوجوان بندہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جی شادی ہو جائے تو بیوی دیاں ٹینشن ہوندیاں نے، جڑے خودکشیاں کر رہے ہیں انہوں نے تو بیاہ ہی کوئی نہیں ہویا، انہوں نے کادی ٹینشن ہے؟ انجے نہیں، اے جڑے شہریں چ رہندے ہو اسی طرح نہیں گل۔ کوئی جتنے نوجوان خودکشیاں کرنے والے اکثریت وہ ہے کہ جن کی شادی تک نہیں ہوئی، پھر کون سی ٹینشن ہے؟ اچھا پھر ٹینشن ہے جی وہ لائف سیٹ کرنی ہے، جو کیا لائف سیٹ ہوتی ہے وہ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کی ہے کہ جس کی لائف سیٹ کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی کی لائف سیٹ ہو گئی تھی، جنہوں تسی کہندے ہو کہ جی وہ لائف سیٹ ہوگی، کوئی بینک بیلنس، کوئی مال دولت بنا لی ہوگا۔ حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہے سی شے، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں جی گھر پہلے الگ سے بنایا ہونا چاہیے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ تو ساڑھے کشمیری چلے جاؤ تو پاکستانیاں تے جڑا ایتھے یعنی پاکستان کشمیری چ رہندے انہوں تے بندہ ہی نہیں سمجھتے، آندے جی بیاہ دے نال کرنا ہے جڑا انگلینڈ بیٹھا ہوئے، یعنی جڑے انگلینڈ نہ ہوئے وہ انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ڈیمانڈیں بڑھ گئی ہیں، ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں اور عورتیں بھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ 21 سال کی عمر میں نوجوان شخص جا کے اتنے بڑے شہر کو فتح کر رہا ہے، انہیں بیاہ کیتا ہو ایسی تے بیوی دی ٹینشن ہی جا کے فتح کیتا نہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ذہنی سکون ملتا ہے۔ 40 سال یعنی 35 سال کی عمر تک ہمارا نوجوان دھکے کھا رہا ہے کہ جی میں نے اپنی لائف سیٹ کرنی ہے، تو جب 25 سال کے بعد تو عمر ویسے ڈلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں سے تمہاری لائف سیٹ ہوگی، کہاں سے تمہارے بچے پیدا ہوں گے، کہاں سے تمہارا مستقبل ہے نا؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ زندگی سیٹ کر کے مر جانا ہے۔ تو پھر اس سیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ان دندوں سے باہر نکلیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے زندگی کے مقاصد بیان کیے ہیں ان کی طرف آئیں، وہ کام کریں گے، جہاد کے اوپر دل کو مضبوط کریں اور دین کی دعوت دیں، دین سیکھیں اور سکھائیں۔ رہ گی دنیا تو اللہ تعالیٰ انہی 2 چیزوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو آپ اپنے آپ سے پہلے کے لوگوں کی کہانیاں اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ان 2 چیزوں پہ کھڑے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی بھی کسی بھی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں کیا۔